یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے بیمار شفا پان گے، یسو دے ناں تے آزاد ہو جان گے، یسو دے ناں تے آزاد ہو جان گے۔ یسو 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 جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ عہد عتیق میں سے دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کی پہلی آیت میں یہ مرقوم ہے، انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خدا یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تم مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خدا سے یہ دعا کی، کیا خدا میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا، اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خدا کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خدا تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے، دیکھ میں تجھے شفا دوں گا، اور تیسرے دن تو خدا کے گھر میں جائے گا، اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں۔ خداوند کی حضوری یہاں پر ہے، اور وہ اپنے وعدہ کے عین مطابق ہمارے درمیان ہے، اور جب وہ ہمارے درمیان ہے تو ہم سے کلام کرتا ہے، اور جب وہ کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کی قدرت سے عجائب ظہور میں آتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو زندہ ہے، اور تیرے کان تیرے لوگوں کی دعا پر لگے ہیں، اور تو ان کی حالت کو دیکھتا، ان کے جسم و جان اور بدن کے اعضاء سے واقف ہے۔ اے خدا تیرا شکر کرتا ہوں، تو طبیب اعظم ہے اور ناممکن کاموں کو اپنے جلال سے ممکن کرتا ہے۔ تیرا شکر
तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूँ। खुदा मैं अपने आप को तेरे हुजूर लाया हूँ ताकि मैं अपने इल्म, अपनी अक्ल, अपनी दानाई, अपनी फहम व विरासत, अपनी किसी अकली, शख्सी और शौरी खूबी पर नहीं बल्कि तुझ पर भरोसा करता हूँ। और खुदा जब तू कलाम करता है बिगड़े हुए हालात समर जाते हैं, मर्स में मुब्तला शिफा पाते हैं। और खुदा तेरा शुक्र करता हूं। हसन मसीह के पर तेरी बरकत चाहता हूं। यीशु के नाम से बंद कान अभी इसी वक्त यीशु के नाम से खुल जाएं और फहम, आसमानी हिकमत बख्श, फहम और दानाई बख्श, ताकि मैं सुनने वाले ही ना बने बल्कि अमल कर सके और तेरी खुशनुदी हासिल करे। चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट खुदा के जलाल से मामूर है। इस मामूरी और हुजूरी के लिए शुक्र करता हूं और मैं ईमान रखता हूं आज तो मौजज़ात करेगा। हर एक जो ईमान के साथ तेरे घर चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में तेरे रसूल खड़ा है और खड़ी है, और खुदा तो उनके हर एक मसले को, हर एक दुख को, हर एक परेशानी को दूर करेगा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूं। खुदा मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तशरीफ रखिए। आज का मज़मून है हालात खा कैसे ही क्यों ना हो खुदावंद मौजज़ा कर सकता है। आज का मज़मून है हालात खा कैसे ही क्यों ना हो खुदावंद मौजज़ा कर सकता है। बहुत से लोग जो खुदा की कुदरत, उसकी उलूहियत, उसकी अजमत और उसके जलाल से ला इल्म है, वो हालात की संगीने में मायूस, बेदिल, परेशान, बेचैन और फिर अपनी जिंदगी के खात्मे के लिए अपने ज़हन में ख्यालात लाते हैं और वो सोचते हैं कि ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मैं इस दुनिया में ना रहूं। लेकिन जो खुदावंद की कुदरत से वाकिफ है और उसके जलाल और उसकी अजमत से वाकिफ है, वो जानते हैं हालात कैसे ही क्यों ना हो, सिचुएशन कैसी ही क्यों ना हो, मसाइल कितने ही गंभीर क्यों ना हो, और इन हालात में अगर कोई बचा सकता है तो वो रब्बुल अफवाज और अर्श व समा का खालिक और मेरी और आपकी जिंदगी का मालिक है। और वो जानते हैं हमारी शिफा सिर्फ खुदा से है। अगर मर्स ऐसा ला इलाज क्यों ना हो और अगर करीबल मौत ही क्यों ना हो, इंसान शऊर रखता है, इंसान इदराक रखता है, इंसान फहीम है, फहम रखता है और बसा औकात हालात को देखता है, बीमारी को देखता है और बीमारी की शिद्दत और बीमारी की नौयत को देखता है तो वो ये सोचता है कि अब मैं बच नहीं सकूंगा। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को देखें। दूसरा सलातीन 20वां बाब
دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اب غور کریں، حزقیہ ایسا بیمار پڑا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے، قریب الموت ہے، اور اتنا شعور اس کو ہے کہ میں مرنے کے قریب ہوں، اور دوسرے بھی جانتے ہیں کہ یہ مرنے کے قریب ہے، اور سب سے عام بات کہ وہ خود جانتا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ بعض اوقات مریض نہیں جانتا لیکن اس کے رشتہ دار جانتے ہیں کہ یہ مرنے کے قریب ہے، اور کئی دفعہ دعا کراتے ہیں، وہ کہتے ہیں اماں کو مت بتائیے، لیکن ڈاکٹر سے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کی امی 2-4 دن کی مہمان ہے اور کینسر بڑھ چکا ہے یا فلاں مرض ہے، یا کہتے ہیں ابو کو نہ بتائیے لیکن ان کو مرض یہ ہے، اور مریض نہیں جانتا لیکن اس کے عزیز و اقارب یہ جانتے ہیں کہ یہ بچ نہیں سکے گا۔ لیکن یہاں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے کہ خود مریض جانتا ہے، خود حزقیہ جانتا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے، اور جب وہ جانتا ہے کہ میں مرنے کے قریب ہوں تو بائبل بیان کرتی ہے اب اس کا ایمان دیکھیں، اگرچہ وہ مرنے کے قریب ہے اور حالت ایسی ہے، اب اس حالت میں وہ یہ نہیں سوچتا کہ جب مرنے کے قریب ہوں تو ٹھیک ہے مر ہی جاؤں، اگر مرنے کے قریب ہوں تو بس میں نے چند گھنٹوں چند دنوں میں مر جانا ہے۔ اور آج بہت سے لوگ ہیں جب اپنے مسئلے کو، اپنے مرض کو، اپنی تکلیف کو، اپنے بحران کو اور اپنے حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ سوچتے ہیں اب کوئی چینج نہیں ہو سکتی۔ اب وہ سوچتا، اگر آپ کے اینگل سے وہ سوچتا کہ میں تو مرنے کے قریب ہوں، اب کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور پھر اس پر کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، آئیے میرے ساتھ دیکھیے دوبارہ دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کی پہلی آیت، انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ یہ ایسا بیمار پڑا ہے کہ یہ مرنے کے قریب ہو گیا ہے، اور بعض اوقات اب یہ جانتا ہے کہ میں مرنے کے قریب ہوں، لیکن یہ ایمان میں پختہ رہا اور کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اب اس کا ایمان ہے میرا خدا میرے لیے معجزہ کر سکتا ہے۔ اور بعض اوقات تو اگر کسی کی بات ہی نہ مانی جائے تو وہ اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ایسا اگر میرے ساتھ ہوا ہے تو بس اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے دوسرا سیموئیل 17واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ کلام مقدس میں عہد عتیق میں دوسرا سیموئیل 17واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، جب اخیتوفل نے دیکھا کہ اس کی مشورت پر عمل نہیں کیا گیا تو اسے اپنے گدھے پر زین کسا اور اٹھ کر اپنے شہر کو اپنے گھر گیا اور اپنی گرانی کا بندوبست کر کے اپنے کو پھانسی لی اور مر گیا اور اپنے باپ کی قبر میں دفن ہوا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے اخیتوفل جو مرنے کے قریب نہیں تھا اور جس میں کامل شفا تھی اور جس کا بدن تندرست تھا اور کوئی بیماری بھی نہ تھی، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے اخیتوفل نے جب ابیسلوم کو مشورہ دیا اور اسے وہ مشورہ پھر ایک اور بندے نے مشورہ دیا اور اخیتوفل کے مشورے کو قبول نہ کیا گیا اور اسے دیکھا کہ میرا مشورہ قبول نہیں کیا گیا، اور بائبل بیان کرتی ہے اب وہ اس قدر بے دل ہوا، اس قدر پست ہو گیا، اس طرح فرسٹریٹڈ ہو گیا، اور اس قدر فرسٹریشن میں اب اس نے سوچا اب میں نے زندہ نہیں رہنا، میرا مشورہ مانا نہیں گیا۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے خدا کے لوگ،
خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ حالات میں اگر نشیب و فراز آتے ہیں، اگر حالات مد و جزر ہوتے ہیں، اگر حالات میں سنگینی آتی ہے، لیکن ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے اپنے خدا پر، اپنے منجی پر، اپنے خالق پر، اور حالات کو تبدیل کرنے کے لیے وہ خود کوشاں نہیں ہوتے بلکہ سرنگو ہوتے ہیں کہ حالات کو خدا بدل دے۔ اب جب حالات اس نے دیکھا نہیں چینج ہو سکتے اور اس سے پھانسی لی اور مر گیا، اور میں سوچ رہا تھا اگر حزقیہ جیسا یہ شخص ہوتا، ابھی تو بیماری اس شدت سے نہیں، ایک چھوٹے سے معاملے میں اس نے اپنی جان کو خود ختم کر لیا۔ ایسا ہی بہت سے لوگ ہیں جب بیماری آتی ہے وہ سوچتے ہیں میں مر جاؤں۔ ایسی خواتین جو دکھ میں ہے اور کرب میں ہے، اب بے شک تکلیف میں ہے، اور وہ سوچتی ہیں اس زندگی سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، اس زندگی سے بہتر ہے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، اور اس جینے سے بہتر ہے کہ میں موت کی دہلیز پر قدم رکھوں اور موت کی وادی میں داخل ہو جاؤں۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا کے لوگ، ایماندار لوگ، مسیح کے خون خریدے لوگ اور مسیحی لوگ، وہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، وہ عزم صمیم رکھتے ہیں، اور ان کا عزم، ان کا حوصلہ اپنے خدا کے باعث بلند ہوتا ہے۔ جب آپ سوچیں گے جیسے تیرے دل کے اندیشے تیرے ساتھ ویسا ہی ہوگا، اب اس کا دل کا اندیشہ ہے کہ اب میری عزت نہیں ہوگی، اب اکابرین کے درمیان، اب مدبرین کے درمیان، اب علماء کے درمیان، اب عوام الناس کے درمیان میری کوئی عزت نہ ہوگی، اور یہ میری بے عزتی کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ تو اتنا فہیم نہیں ہے، اتنا عاقل نہیں ہے، اور اس کا مشورہ اتنا امپریسو نہیں ہے، اور اس لیے میرا معاشرے میں کوئی مقام نہ ہوگا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں گا، اور اس سے خودکشی، خود اپنی جان لے لی۔ اب اس کا کمپیرزن کیجئے حزقیہ کے ساتھ۔ آئیے واپس ہم چلتے ہیں دوسرا سلاطین، دوسرا سلاطین بیسواں باب، دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کی پہلی آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا۔ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خدا یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دیں، کیونکہ تم مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ اب غور کیجئے، اسے خود معلوم ہے کہ میں موت کے قریب ہوں، اور پھر جس پر آس لگائے ہے، اب اس کی طرف سے پیغام آیا اور اس کے خادم نے کلام کیا، اور بعض اوقات آپ سوچتے ہیں کہ اس کلام میں میرے لیے شفا نہیں ہے، یہ کلام میرے لیے بڑا سخت ہے، یہ تو ایسا ہے جیسا میری موت کا باعث ہے۔ اب اسے خدا نے کلام پہنچایا، خدا نے پیغام دیا، اور خدا نے اپنے خادم یسایہ نبی کو اس سے مقرر کیا کہ جا کر حزقیہ کو کلام دے، اب کلام سنائے، پیغام سنائے، اور پیغام اتنا سنگین ہے جو کہ اس کے دل پر لگے گا، ایسی ضرب لگائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب یہ کلام کیا گیا اور یسایہ نبی نے کلام کیا کہ خداوند نے یہ فرماتا ہے تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ اب غور کیجئے حالات کیسے ہیں، حالات ایسے ہیں کہ اسے خود معلوم ہے کہ میں قریب الموت ہوں، موت میرے قریب ہے، اور وہ جانتا ہے موت اس کی طرف اپروچ کر رہی ہے تاکہ اسے دبوچ لے، موت اس کی طرف رواں دواں ہے تاکہ اسے اپنی گرفت میں لے لے۔
اور اس کے ساتھ ہی اب زندگی دینے والا خدا بھی اب اسے ایسا پیغام دیتا ہے کہ تو بچے گا نہیں بلکہ تو مرے گا. اب تو حالات اور بھی خراب ہو گئے, اب تو پیغام الہی آ چکا ہے, اب تو مرے گا. لیکن بائبل بیان کرتی ہے حزقیاہ کا ایمان دیکھیں, اور وہ ایمان رکھتا ہے کہ میں بچوں گا. اب حالات ہیں, بیماری ہے اور بیماری کی شدت ہے کہ مرے گا, اور خدا بھی پیغام دیتا ہے کہ تو مرے گا. خدا کا خادم بھی یہ پیغام اسے دیتا ہے کہ تو مر جائے گا. البتہ ایک کام کر, اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کر لے. اب اس کے ایمان پر غور کیجئے, اس کے ایمان کی قوت پر غور کیجئے. اب وہ خود جانتا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے. خدا کا خادم پیغام دے چکا ہے کہ تو مر جائے گا, بچے گا نہیں. خدا یہ پیغام پہنچا چکا ہے کہ تو مرے گا, بچے گا نہیں. لیکن حزقیاہ بائبل بیان کرتی ہے اس نے یہ ایمان رکھا, حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو, میرا خدا میرے لیے معجزہ کر سکتا ہے. اگرچہ بیماری میرے اتنے قریب ہے کہ میں موت کی دہلیز میں داخل ہو جاؤں, موت کی وادی میں چلا جاؤں اور میں مرنے کے قریب ہوں, لیکن ایمان دیکھیں, اس کا جذبہ ایمان دیکھیں, قوت ایمان کو دیکھیں, اور اس کے انداز فکر کو دیکھیں. اب وہ حالات کو نہیں دیکھ رہا, وہ اس خدا کو دیکھ رہا ہے. حالانکہ اس خدا نے اسے پیغام دیا ہے کہ تو بندوبست کر لے اپنے گھر کا, تم مرے گا. لیکن وہ اس کے زندگی کے پہلو کو دیکھ رہا ہے, اپنے خدا کے معجزے کو دیکھ رہا ہے, اپنے خدا کے زندگی بخش کلام پر اس کے کان لگے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے, لیکن اب میرا خدا میرے لیے زندگی بخش سکتا ہے, میرا خدا مجھے شفا دے سکتا ہے, میرا خدا اس موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے. اب فیتھ دیکھیں, ایمان دیکھیں, ایمان کی فاؤنڈیشن دیکھیں, کس قدر اس کا ایمان پختہ ہے اور کس قدر وہ سوچتا ہے کہ میں شفا پاؤں گا. وہ حالات کو نہیں دیکھتا, اپنی بیماری کو نہیں دیکھتا, بیماری کی شدت کو نہیں دیکھتا, اور اس سخت کلام کے باوجود اب اس کا ایمان پگھلا نہیں ہے بلکہ اس کا ایمان اور مستحکم ہوا, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا خدا رحم والا ہے, میرا خدا ترس کھانے والا ہے, میرا خدا حالات کو بدلنے والا ہے, میرا خدا میرے لیے معجزہ کر سکتا ہے. اور اس ایمان کے ساتھ وہ خدا کے حضور جھک گیا. عزیزو, حزقیاہ حالات تو واقعات سے واقف ہے, لیکن اس میں زندہ رہنے کا عزم ہے اور اس میں جینے کا عزم ہے, اور اس کی نگاہ زندگی کے لیے خدا کی طرف ہو گئی. اور بائبل بیان کرتی ہے اگرچہ وہ بادشاہ ہے, اگرچہ اس کے پاس وسائل ہیں, اگرچہ اس کے پاس طبیب ہے, اگرچہ اس کی سلطنت میں خزانہ ہے کہ وہ اپنا علاج کرائے, لیکن زندگی کے لیے وہ کسی طبیب کی طرف نہیں, کسی معالج کی طرف نہیں, کسی حکیم کی طرف نہیں, ادویات کی طرف نہیں, بلکہ امنگ زندگی کے ساتھ زندہ خدا کی طرف, جو زندگی بخش سکتا ہے, جو حالات کو بدل سکتا ہے اور جو معجزہ کر سکتا ہے. بس اوقات دشمن ابلیس آپ کی زندگی میں ایسے حالات, ایسے واقعات لائے گا جس سے آپ کا ایمان کمزور ہو جائے, جس سے آپ کا ایمان پست ہو جائے, جس سے آپ ایمان کے جہاز کو غرق ہوتا ہوا دیکھ سکیں, اور پھر ایمان نہ رہے اور زندگی بھی نہ ملے, ایمان نہ رہے اور شفا نہ پائیں, ایمان نہ رہے اور آپ کی زندگی میں پختگی اور استحکام نہ ہو. اور دشمن یہ چاہتا ہے آپ ایسے ایمان میں زندگی گزاریں جس میں آپ ڈانا ڈول ہوں, جس حالات کو دیکھیں آپ کہیں مشکل ہے, اگر آپ کہیں یہ تو بدل نہیں سکتا, اس کے حالات بدل نہیں سکتے, میرے حالات بدل نہیں سکتے, میری بیماری دور نہیں ہو سکتی, نیگیٹیوٹی, نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا, اور بس, اور پھر آپ کے اندر اپنی زندگی کو ختم کرنے کے خیالات آئیں گے کہ ایسی زندگی, ایسی بے بس زندگی جس میں بے روزگاری ہے, ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ میں زندہ ہی نہ رہوں, ایسی زندگی جس میں بیماری ہے
ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ میں زندہ ہی نہ رہوں. ایسی زندگی جس میں جلن اور تکلیف ہے اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. اور جب آپ اس سوچ کے ساتھ, اس عزم کے ساتھ, اس ایمان کے ساتھ, اس نا امیدی کے ساتھ زندہ خدا کے پاس آتے ہیں, دعا کراتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, آپ کے لیے کچھ ہو نہیں سکتا اور نہ ہی ہوگا. اس لیے آپ نا امید ہو گئے ہیں, بس آپ موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت قریب ہے, ٹھیک ہے آ جائے, لے جائے, مر جاؤں. ایسے دکھ سے بہتر ہے. اور اس سے کوئی ریولوشن نہیں آئے گا, اس سے کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آئے گی, اس سے تازگی نہیں آئے گی, اس سے شفا نہیں آئے گی, اس سے بندھن نہیں ٹوٹیں گے, بلکہ آپ تیزی سے موت کی طرف رواں داواں ہوں گے. آپ تیزی سے اور دکھ کی طرف بڑھیں گے, اور مصیبتوں کی طرف بڑھیں گے, اور مسائل کی طرف بڑھیں گے, اور پھر موت دبوچ لے گی, نا امیدی دبوچ لے گی, ایمان ختم ہو جائے گا اور آپ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے, بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے, کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ حزقیہ حالات کو نہیں دیکھ رہا کہ موت میرے قریب ہے, اور یہ نہیں سوچ رہا اب تو کچھ ہو نہیں سکتا, بلکہ اس نے سوچا اب بھی ہو سکتا ہے, اب بھی میں شفا پا سکتا ہوں, اب بھی میرے بندھن ٹوٹ سکتے ہیں, اب بھی موت جو میرے قریب ہے یہ دور ہو سکتی ہے, اور زندگی میری زندگی میں آ سکتی ہے کہ میں زندہ رہوں اور اس دنیا میں خدا کے جلال کو ظاہر کروں. دیکھیں میرے ساتھ دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے, تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی, اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں, یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں, اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے. اور حزقیہ زار زار رویا. بائبل یہ بیان کرتی ہے اس نے خدا کی طرف رخ کیا, اور بائبل بیان کرتی ہے اب اس نے خدا سے دعا کی. اب اس کا ایمان ہے خدا ہی حالات کو بدل سکتا ہے. اگر وہ پیغام بھیج سکتا ہے کہ تو مرے گا تو وہ یہ پیغام بھی بھیج سکتا ہے کہ تو زندہ رہے گا. اب اس کے ایمان کو دیکھیں اور اس ایمان کی قوت کو دیکھیں, پاور آف فیتھ کو دیکھیں کہ وہ ایمان رکھتا ہے, حالانکہ خدا ہی کہہ چکا ہے کہ تم زندہ نہیں رہے گا بلکہ تو ضرور مرے گا. لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ جب میں خدا کے حضور فریاد کروں گا, خدا کا دل نرم ہے, خدا کا دل ملائم ہے, اور خدا ترس کھانے والا ہے, اور خدا رحیم ہے. اب اس کا ایمان کیا ہے, وہ خدا کو, اس کی ذات کو دیکھ رہا ہے, اس کی قدرت کو دیکھتا ہے اور اس کے جلال کو دیکھتا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ خدا کی صفات کیا ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی صفات سے لا علم ہے, اور اس لیے نا امید ہے, اس لیے پریشان ہے, اس لیے بحران میں مبتلا ہے, اور اس لیے زندگی اور موت کے کشمکش میں ہے, اور وہ نہیں جانتے کہ ہمارا خدا رحیم ہے, اور وہ ترس کھاتا ہے اور رحم کرتا ہے, اور وہ اپنے کلام کی قدرت سے میرے لیے کام کر سکتا ہے. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ سچائی اور پورے دل سے خدا سے دعا کرتا ہے. اب جب آپ سچائی کے ساتھ, اور پھر وہ کہتا ہے اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے, اس بات کا وہ اظہار کرتا ہے کہ اے خدا میں تیرے حضور سچائی سے اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں. اس کے معنی ہے جب آپ سچائی کے ساتھ اور پورے دل کے ساتھ خدا سے دعا کریں گے, خدا آپ کی دعا کو سنے گا, خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا, اور پھر خدا آپ کے لیے معجزہ کرتا ہے. کیونکہ جب آپ سچائی سے خدا کے حضور چلتے ہیں تو اس کے معنی ہے آپ کا دل خدا کے ساتھ ہے, اور اس کے احکام کو آپ ماننے کے لیے کامل, وہ احکام کو ماننے کے لیے آمادہ ہے. تو خدا آپ کے ہر طرح کے حالات کو تبدیل کر دیتا ہے. دیکھیے میرے ساتھ پہلا سلاطین 8واں باب اس کی 61ویں آیت.
पहला सलातीन 8वां बाब और इसकी 61वीं आयत में लिखा है, सो तुम्हारा दिल आज की तरह खुदम हमारे खुदा के साथ उसके आइन पर चलने और उसके हुक्मों को मानने के लिए कामिल रहे। अब सच्चाई के साथ उसके हुजूर चलने से मुराद है कि खुदा के आइन पर चलें और उसके हुक्मों को मानने के लिए कामिल रहे। जब आप अपने आप को आमादा करते हैं, क्या खुदा मैं तेरे आइन और तेरे अहकाम पर चलूंगा, आए खुदा मैं इन्हें मानूंगा, मैं इस पर अमल करूंगा, और ये है सच्चाई के साथ उसके हुजूर चलना, और ये है खुदा के हुजूर पूरे दिल के साथ चलना। और जब सच्चाई और पूरे दिल से आप खुदा के साथ चलेंगे, अपने आप को आमादा करेंगे, क्या खुदा मैं सच्चाई के साथ चलूंगा, आए खुदा मैं तेरे घर में तेरे हुजूर आऊंगा, आए खुदा तेरे अहकाम को सुनकर उन पर अमल करूंगा। और जब आप अपने दिल को खुदा की तरफ माइल करते हैं, अपने दिल को खुदा की तरफ उंडेलते हैं और उसके अहकाम को अपने दिल, अपनी जिंदगी, अपनी ज़हन, अपने ख्यालों, अपनी बसारत, अपनी जिंदगी के तमाम पहलुओं में आप उस खुदा के अहकाम के ताबे हो जाते हैं, और फिर आपकी जिंदगी के सम खुदा के अहकाम जहां डायरेक्शन देते हैं, आप उस समत जाते हैं जो खुदा फरमाता है। आप आमादा है कि वो ही कुछ करें, और जो खुदा मना करता है आप उससे इज्तनाब करने के लिए अपने दिल को आमादा करते हैं। अब इस चेंज के साथ ही फिर खुदा आपके लिए जिंदगी का पैगाम भेजता है। और कलाम खुदा में देखिए मेरे साथ दूसरा सलातीन 20वां बाब, ये है सच्चाई के साथ और पूरे दिल से खुदामंद के साथ चलना। और जब आप खुदा के साथ चलेंगे, खुदा आपकी जिंदगी में मौजूदात को जरूर में लाएगा और फिर ताखीर नहीं होगी, खुदा आपके लिए काम फौरी तौर पर करेगा। देखिए मेरे साथ दूसरा सलातीन 20वां बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि यसाया निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी न था कि खुदा का कलाम उस पर नासिल हुआ, लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कहा कि खुदा तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे, देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तो खुदा के घर में जाएगा। अब देखे हालात बदल गए। हालात कैसे ही क्यों ना हो, जब आप ये ईमान रखते हैं खुदा मौजज़ा कर सकता है। हिजकिय्याह के हालात अगरचे संगीन है, मौत करीब है, खुदा का खादम आकर जिंदगी का नहीं बल्कि मौत का पैगाम भेज चुका है। खुदा ने मौत का पैगाम भेज दिया है। अब जिससे उसे जिंदगी की इल्तिजा करना है उससे तो उसे मौत का पैगाम भेजा है, लेकिन उसका ईमान देखे कि वो ये सोचता है कि मेरा वही खुदा मुझे जिंदगी बख्शेगा, मेरा वो खुदा मुझे बरकत देगा, मेरा वो खुदा मेरी जिंदगी को तौसी करेगा। और ये ईमान है हिजकिय्याह का, और उसने किसी तबीब पर उससे इक्तफा नहीं किया बल्कि खुदा के हुजूर झुका, खुदा के हुजूर दुआ की, खुदा के हुजूर फरियाद की, खुदा के हुजूर इस्तदा की, खुदा के हुजूर उसे पुकारा। और उसका खादिम जो पैगाम देकर जा रहा है अभी वो शहर के बीच भी नहीं पहुंचा, अभी उसके मिडल तक भी नहीं गया, खुदा का कलाम फिर यसाया पर नासिल हुआ और बिल्कुल मुख्तलिफ पैगाम। शायद आज आपको कलाम बड़ा सख्त लगे और आप सोचें अब मैंने चर्च आना ही नहीं, कलाम सख्त लगे, आप बेदिल हो जाएं कि जब खुदा के घर में भी जाएं और इतना सख्त कलाम है, और आप मायूस हो जाएं। बल्कि इसके बरअक्स उसी खुदा के हुजूर आप झुक जाएं, उसी खुदा के हुजूर आप इल्तिजा करें और उसी खुदा को आप पुकारें, और वो आपकी जिंदगी पर गौर करेगा और अपने खादम को दोबारा भेजेगा, कहेगा जा। अब वही खादम फिर जो पैगाम देगा ना
वो आपके लिए जिंदगी बख्श, बाइस बरकत, बाइस ताजगी और तरसीए जिंदगी का पैगाम, बरकत जिंदगी से मामूर पैगाम, इसलिए कि आपके अंदर ईमान के बाइस चेंज आया, तब्दीली आई, और उस तब्दीली से खुदा तब्दील होकर आपके लिए पैगाम भेजता है। अब मौत जो करीब थी, मौत दूर हो गई, और अब जिंदगी और अब्दी जिंदगी के लिए खुदा ने पैगाम भेजा। अब देखिए खुदा के कलाम मुक़द्दस में दूसरा सलातीन 20वां बाब और उसकी 5वीं आयत, लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से क्या कि खुदा तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है, मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, देख मैं तुझे शिफा दूंगा, और तीसरे दिन तो खुदावन के घर में जाएगा। अब शिफा पाकर अपने घर में नहीं रहना, बल्कि तो खुदा के घर में जाएगा। ऐसे से खुदा आपके लिए मंसूबा रखता है, लेकिन अक्सर खुदा के घर में उस वक्त आते हैं जब बीमार हो, खुदा से कहते हैं तो शिफा पाकर और खुदा के घर में जाएगा। जब आप शिफा के साथ जाते हैं, आपकी जिंदगी खुशी से मामूर रहती है, और खुदा ने उसे खुशी बख्शी, जिंदगी बख्शी, और खुदा ने फरमाया, देख मैं तुझे शिफा दूंगा। अब ये बीमारी जिसके बायस अब मौत करीब है, मैं इस मौत को जो करीब है इसे दूर करूंगा, और मैं इस बीमारी को तेरे बदन से दूर करूंगा, और इसी बदन को मैं और 15 साल इस दुनिया में रखूंगा। आइए मेरे साथ कलाम में मुकद्दस को देखें, दूसरा सलातीन 20वां बाब और उसकी 6वीं आयत, और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा, और मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हिमायत करूंगा। खुदा के कलाम में हम देखते हैं खुदा उसकी उम्र को 15 बरस बढ़ा देता है और कहता है मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से भी बचा लूंगा। अब आप सोचें कि उससे दुआ तो आपने बचने के लिए कही, लेकिन अब शाह असूर के हाथ से बचने के लिए भी, दुश्मन से भी बचने के लिए, यानी अगर बीमारी से बच जाए तो शाह असूर उसके लिए मौत की सूरत में लपक रहा था, लेकिन खुदा ने कहा मैं इस तबाही मौत से भी और इस दुश्मन के उस मौत के मंसूबे को भी खत्म करूंगा। और ये इसलिए खुदा ने किया क्योंकि हिजकिय्याह ने इससे पहले खुदा से ये दुआ भी की थी कि शाह असूर के हाथ से मुझे बचा। देखिए मेरे साथ दूसरा सलातीन 19वां बाब और उसकी 20वीं आयत। दूसरा सलातीन 19वां बाब उसकी 20वीं आयत। तब यसाया बिन आमोस ने हिजकिय्याह को कहला भेजा कि खुदा इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तूने शाह असूर सनेहाब के खिलाफ मुझसे दुआ की है, मैंने तेरी दुआ सुन ली, इसलिए खुदा ने उसके हक में यूं फरमाया है कि कमारी दुख्तर सयून ने तुझको हकीम जाना और तेरा मिसा का उड़ाया है, यरूशलेम की बेटी ने तुझ पर सर हिलाया है। अज़ीज़ों, इसने खुदा से दुआ की थी, क्या खुदा मुझे शाह असूर के हाथ से बचा, और खुदा ने इस दरखास्त को भी सुना और उसकी शिफा की दरखास्त को भी सुना। खुदा हमारी सारी दरखास्तों को सुनता है और उसने एक साथ ही जवाब दे दिया, जवाब भेजा कि शाह असूर के हाथ से भी तुझे बचाऊंगा और इस बीमारी के हाथ से भी तुझे बचाऊंगा और इस मौत जो करीब आ रही है उसके हाथ से भी तुझे बचाऊंगा। हमारा खुदा बचाने वाला है। हालात खा कैसे ही क्यों ना हो, ईमान रखें
کہ خدا معجزہ کر سکتا ہے، اور جب آپ ایمان رکھیں گے خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا. آپ ایمان رکھیں گے خدا آپ کی زندگی میں یقیناً معجزہ کرے گا. لیکن اگر آپ منفی سوچ رکھتی ہیں یا منفی سوچ رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. عزیزو، خدا بڑی قدرت کے ساتھ آپ کے لیے عجائب کو ظہور میں لا سکتا ہے. دیکھیں میرے ساتھ مرکز کی انجیل 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت. مرکز کی انجیل 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں یہ لکھا ہے، جب یوسف کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی، اور وہ جھیل کے کنارے تھا، اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے. بائبل یہ بیان کرتی ہے اب اس کی بیٹی بھی مرنے کو ہے. مرنے کو ہے سے مراد موت کے قریب ہے. اب بچی تو مرنے کے قریب ہے، حالات تو سنگین ہیں، لیکن اس کا ایمان ہے کہ خدا معجزہ کر سکتا ہے. یائر اس ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس آیا کہ صرف یہ میری بیٹی کی زندگی میں معجزہ کر سکتا ہے. اب موت قریب ہے، اب وہ بے دل نہیں ہوا، موت وہ مرنے کو ہے اور وہ مایوس نہیں ہوا، وہ مرنے کو ہے. یعنی یائر کی بیٹی مرنے کو ہے لیکن وہ نا امید نہیں ہوا. اس کی بیٹی دار فانی سے کوچ کرنے کے لیے ہے لیکن وہ نا امید، مایوس اور شکست خوردہ نہیں ہوا، بلکہ بڑے ایمان کے ساتھ، ایمان کی قوت کے ساتھ by the power of the faith وہ مسیح کے پاس آیا، اور مسیح کے پاس آ کر وہ اس بات کو بیان کرتا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے مرکز کی انجیل 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے. اب یہ ہے ایمان. وہ کہتا ہے بس تو آ جا، اس پر ہاتھ رکھ اور وہ شفا پائے گی اور زندہ رہے گی. کتنا بڑا ایمان ہے، کتنا گہرا ایمان ہے. اور بالکل حزقیہ کے انداز میں جبکہ موت اس کی بیٹی کے قریب ہے اور وہ مسیح کے پاس آیا، وہاں بندہ براہ راست آیا ہے، یہاں اپنی بیٹی کی محبت میں مسیح کے پاس آیا ہے. اس کے معنی ہے اگر آپ موت کے قریب ہیں آپ بھی مسیح کے پاس آ سکتے ہیں. آپ کے ریلیٹو، آپ کے عزیز و کارم، آپ کی اولاد یا آپ کے گھر کا کوئی فرد اگر موت کے قریب ہے، آپ بھی جب ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس آئیں گے خدا آپ کے ایمان کو دیکھ کر اس کی زندگی میں معجزہ کر سکتا ہے، معجزہ کرے گا. اس لیے کہ خدا اپنے لوگوں کی دعا کو سنتا ہے، اپنے لوگوں کی دعا میں وہ کان لگاتا ہے، اور جب وہ سنتا ہے اب فریاد. دعا کے معنی کیا ہے؟ دعا کے معنی ہے خدا سے بات کرنا، اور کلام کیا ہے؟ خدا کا انسان سے بات کرنا. اب اس نے مسیح سے بات کی، مسیح سے درخواست کی، اور اب غور کرے اس کا انداز دعا، ذرا غور کریں کہ یہ بڑا منت والا انداز ہے. اب یہ مایوس نہیں ہے بلکہ زندہ ایمان کے ساتھ زندہ خدا کے حضور آیا ہے. آپ اپنے آپ کو جب دکھ میں پاتے ہیں آپ کہتے ہیں میں تو مر جاؤں، آپ کہتے ہیں اس جینے سے تو مرنا ہی بہتر ہے، اور پھر آپ آتے ہیں اے مسیح مجھے شفا دے. مسیح آپ کے ایمان کی بنیاد سے واقف ہے، مسیح آپ کے ایمان اور اس کی غرض و غایت اور اس کی اہلیت سے واقف ہے. وہ جانتا ہے آپ کیسا ایمان رکھتی ہے، آپ کیسا ایمان رکھتے ہیں. آپ ابھی یہ سوچ کر آئے ہیں میں نے نہیں بچنا، میں تو مر جاؤں، اور پھر آپ آتے ہیں ایمان کے ساتھ خدا کے گھر میں آیا ہوں. خدا آپ کے ایمان کو جانتا ہے. آپ آئی ہی نفی کے ساتھ ہیں، آئی نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہیں، آئی ہی نہیں کے ساتھ ہیں کہ مشکل ہی ہے، بچنا تو میں نے نہیں. لیکن جب آپ اس
ईमान को छोड़ दें, और यह है मुर्दा ईमान, यह है डेड फेथ। मुर्दा ईमान जिंदगी नहीं बख्श सकता, मुर्दा ईमान आपको बहाल नहीं कर सकता, मुर्दा ईमान आपको शिफा नहीं दे सकता, मुर्दा ईमान आपको औलाद नहीं दे सकता, मुर्दा ईमान से आप रोजगार हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जब आप जिंदा ईमान रखते हैं और जिंदा ईमान बढ़ता है, और कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के, जिसके मानी कि जिंदा ईमान, लिविंग फेथ। जब आपका जिंदा ईमान है, फिर आप नफी नहीं, फिर आप नेगेटिव नहीं, बल्कि पॉजिटिवली सोचते हैं मैंने शिफा पानी है, मैंने तंदुरुस्त होना है, मुझे रोजगार मिलना है, और मुझे औलाद मिलेगी, और मेरे जलन खत्म होगी, मेरी हड्डियों से तकलीफ खत्म होगी, और मैंने बहाल हो जाना है, और मैं तो खुदा के घर जाऊंगा, मैं तो खुदा के घर जाऊंगी, मेरी स्किन की प्रॉब्लम को ये खत्म होना है, और ये जाएगी स्किन की सारी प्रॉब्लम, और मुझे खुदा ऐसी स्किन बख्शेगा जो मुकम्मल तौर पर बहाल है। अजीजो, नेगेटिव ना सोचे, पॉजिटिव सोचे। मुझे स्किन कैंसर था, 2 अगस्त 1995 को खुदा ने मुझे शिफा दी, इसलिए कि मुझे डॉक्टर ने कहा आप 6 महीने जिंदा नहीं रह सकते। मैंने मर्ज को खुद भी देखा कि मर्ज इस कदर बढ़ गया है, और मैं भी हिस्किया की तरह कि मौत मेरे करीब है, और मैंने देखा अब डॉक्टर भी कह रहा है कि 6 महीने जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन मैंने ये ईमान रखा कि मेरा खुदा ऐसी हालत में और इन हालात में मौजज़ा कर सकता है, और वो मुझे कैंसर के बंधन से रहाई बख्श सकता है, मुझे कामिल शिफा देने की वो कुदरत रखता है। अब मैंने डॉक्टर के उन अल्फाज पर गौर नहीं किया, मैंने मर्ज की नौयत पर गौर नहीं किया, बल्कि खुदा की कुदरत, उसकी अजमत, उसकी शिफाया कुदरत पर मैंने ईमान रखा, और पॉजिटिवली ईमान रखा कि खुदा मुझे शिफा दे सकता है। और खुदा ने 2 अगस्त 1995 को मुझे स्किन कैंसर से शिफा बख्शी, इसलिए कि मैंने पॉजिटिवली लिया कि मेरा खुदा ऐसा कर सकता है, मेरा खुदा करने की कुदरत रखता है। और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, आज से उस सारी नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी से दूर करें। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है स्किन का, आप देखें, लेकिन अब मायूस हो जाएगा, बस मुश्किल है, तो बड़े मैंने बहुत अद्वियात लगा लिया, ठीक नहीं हुआ, मुश्किल ही लग रहा, तो वो नहीं ठीक होगा। लेकिन अगर उसके बरक्स आप ईमान रखते हैं खुदा कर सकता है, आप ईमान रखते हैं नुमान के कोड़ को खुदा दूर कर सकता है, कोड़ी को यीशु ठीक कर सकता है, और मेरे स्किन को भी दूर कर सकता है। और शायद आपको लगे अभी नहीं सही हुआ, अब मायूस ना हो, आप कहीं ये ठीक हो गया। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मैं नेगेटिव कम सोचता हूं, बल्कि सोचता ही नहीं, पॉजिटिव। मिसाल के तौर पर एक आया, उसने कहा जी हम आपकी चर्च आना चाहते हैं, मैंने कहा ठीक है आ जाए। फिर उसने कहा कि हम ना जाना चाहते हैं, मैंने कहा ठीक है चले जाए। वो आए, उन्होंने कहा कि अगर हम बाहर के लिए अप्लाई कर दें, मैंने कहा कर दें। फिर वो आए कहने लगे हम ना करें, मैंने कहा ना करें। कहने लगे बिशप साहब समझ नहीं आती। हमने कहा कर दें, आपने कहा ठीक है कर दें। आपने कहा आपने कोई नहीं उसमें नहीं किया, मैंने कहा मैंने नहीं सीखा, बल्कि पॉजिटिव कि जो कुछ भी हम ईमान के साथ करेंगे ना वो हमारे लिए हो जाएगा। और आज बहुत से लोग हैं, काम इसलिए नहीं होता कि वो सोचते हैं नहीं मुश्किल है, होना कहाँ होगा। कहेंगे हम अक्लमंद हैं, हमें पता है कि ये बीमारी तो ऐसी है जो जानलेवा है और इसमें कैसे बचेंगे। और हालात ऐसे हैं, मुश्किल है। आप ना उम्मीदी को अपनी जिंदगी में ना लाएं, बल्कि उम्मीद रखें। और जब आप हिजकिय्याह की तरह उम्मीद रखेंगे, याएल की तरह उम्मीद रखेंगे, तो बाइबल बयान करती है मसीह ने उसके ईमान के ऐन मुताबिक काम किया। देखिए मेरे साथ मरकस की इंजील 5वां बाब और उसकी 35वीं आयत। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है,
وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے یہاں سے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی. اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ اب کبھی کبھی جب آپ بڑا ایمان رکھیں گے نا, آپ کہیں گے میں بڑے ایمان کے ساتھ آیا, تو کوئی نہ کوئی آپ کو کہے گا کہ دیکھ لیا ایمان تو آپ کا بڑا ہے لیکن مشکل ہے, مجھے نہیں لگ رہا آپ بچیں, یا ایسے ہی مرض میں فلاں تو وہ تو مر ہی گیا. اب آپ کا ایمان ایک دم ڈاؤن ہو جائے گا. آپ کہیں اچھا, کچھ نہ کچھ آپ سوچنا شروع کریں گے, کہیں گے کہ میں نے تو ایمان رکھا تھا لیکن مشکل ہی ہے, یہ تو کام اور ہی زیادہ خطرناک ہو گیا. یہ مرض جس کے خاتمے کا میں نے ایمان رکھا یہ تو اور بڑھ گیا, اگر تھوڑا زخم ہے وہ اور بڑھ گیا, تو آپ ایمان اب کیا ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کا ایمان کم ہونا شروع ہو جائے گا, نا امیدی آنا شروع ہو جائے گی. اب کئی دفعہ دوسرے ایمان کو خراب کرتے ہیں. اب یہ ایمان کے ساتھ آیا, جب واپس آیا تو ایک نے کہا تیری بیٹی تو مر گئی. اسے کہا تو ایمان کے ساتھ گیا تھا نا. کبھی کبھی آپ مسیح کے پاس آتے ہیں نا, آپ آتے ہیں پتہ چلا جتنی پہلے تکلیف تھی اس سے ڈبل ہو گئی, تو آپ کہیں گے بھائی اس سے اچھا میں نہ ہی آؤں. ایک اس نے کہا کہ جیسے میں دعا کرتا ہوں یا کوئی دعا کراؤں یا خدا کے گھر جاؤں میری تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی, اور پھر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ اب میں نے نہیں جانا. ایک بات سے نشین کیجئے, جب تکلیف بہت بھی بڑھ جائے نا تو فکر نہ کریں, ہمارا خدا تو بہت بڑی ہوئی تکلیف میں بھی آپ کے لیے بہت بڑا معجزہ کر سکتا. اور کلام مقدس میں آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں مرکز کی انشید 5 باب پر اس کی 36ویں آیت, جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر, فقط اعتقاد رکھ. جب بہت سے لوگ آپ کو خوف دلاتے ہیں, ایک خاتون وہ بیمار تھی, وہ آئی تو دوسری سے کہتے بہن ایسے ہی تکلیف کو بنانا ہے تو ایسا کر فلاں ہاسپٹل چلی جا. اور وہ خوف زدہ ہوئی, اسے کہا ہمارے رشتہ دار تھے ان کو بھی ایسی تھی, وہ تو تکلیف بہت بڑھتی گئی, تو ایسا کر تو فوراً وہاں جا. خوف. اب اس کے ساتھ ایک اور آیا تھا, اسے کہا کتنی تکلیف بڑھے گی, اسے کہا یہ زیادہ سے زیادہ مر جائے گی. کہنے لگا اب میں نے اس کو کہیں اور نہیں لے کے جانا, اب مسیح کے حضور آیا ہوں, اب مجھے خوف نہیں ہے, موت کا بھی خوف نہیں ہے, اس لیے اگر یہ مر بھی گئی تو میرا یسوع تو مردوں کو زندہ کرنے والا. عزیزو, جب آپ ایمان کی طرف قدم بڑھائیں گے کہ آپ کا ایمان بڑا ہے, کہ آپ بڑے ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس آئیں گے, بہت سے آپ کے ایمان کو خراب کریں گے, کیونکہ بس اب وہ ایسی بات کہیں گے جس سے یہ ہو کہ آپ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا, یا بالفاظ دیگر اب مسیح آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن مسیح نے اس کے کیا کہا کہ تو ان باتوں سے خوف نہ کھا, بلکہ صرف کیا کر, اعتقاد رکھ. جب خوف آپ کے اعتقاد کے ساتھ ہے تو آپ کا اعتقاد کمزور ہوگا, لیکن اگر خوف نہیں ہے, آپ کو یقین ہے, آپ کو یہ یقین کامل ہے کہ میرا یسوع ہر سچویشن میں, ہر حالت میں, ہر ایک میری کیفیت میں میرا خدا میرے لیے کر سکتا ہے. اور جب آپ اس انداز سے سوچیں گے, آپ اس انداز سے سوچیں گے, خدا آپ کی توقع سے بڑھ کر آپ کے لیے کام کر سکتا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں مرکز کی انجیل 5 باب اور اس کی کلام مقدس مرکز کی انجیل 5 باب اور اس کی 38ویں آیت. اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا, لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں, اور اندر جا کر اس سے کہا تم کیوں گل مچاتے ہو, روتے ہو, لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے.
اب ایک ڈفرنس دیکھیں. ایک بڑا فرق دیکھیں. اور کسی کے پاس جائیں گے نا, وہ آپ کو مرض بڑا بتا کر آپ کو بیان کرے گا. آپ کسی جادوگر کے پاس چلے جائیں, وہ کہیں گا کہ بہت بھاری چیز ہے اور بہت ہی مشکل ہے. کہ میں ایسی بھاری چیز پر ہاتھ نہیں ڈالتا. آپ منت کریں گے, بھائی جی کوئی بات نہیں, جان چھوڑا. کہ اگر اچھا چلے گا آپ کہتے ہیں نا, تو اس کے لیے پھر یہ کہ رقم بھاری ہوگی, اس کے لیے مجھے بہت کچھ بڑا چھلا کرنا پڑے گا. دوسرے سارے تھوڑے مسئلے کو زیادہ کرتے. اتنا سا مسئلہ نا, وہ اتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بتائیں گے. اور مسیح اتنا مسئلہ نا, آپ اس کے زور آئیں گے نا, کیونکہ بس اتنا سا. کتنا عظیم ہے ہمارا خدا. اور کہتا ہے لڑکی مری نہیں, لڑکی تو سوئی ہے. کہنے لگا کہ اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو بہت معمولی ہے. اس لیے کہ اس کا باپ ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس آیا ہے, اور اب اس کے ایمان میں خوف نہیں ہے. اس لیے اب بڑا مسئلہ بھی اب چھوٹا سا ہے. جب آپ بہت بڑے ایمان کے ساتھ, اور وہ ایمان جس کے ساتھ خوف نہ ہو, ڈر نہ ہو, اندیشہ نہ ہو اور تذبذب نہ ہو, جب خالص ایمان کے ساتھ آپ آئیں گے نا, آپ کو لگے گا بہت بڑا مسئلہ, لوگوں کو بھی لگے گا بڑا مسئلہ. لیکن مسیح نے کہا لڑکی مری نہیں, لڑکی تو سوئی ہے. تو جب سوئی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے, پھر بس اس کو جگانا ہی ہے نا. لیکن مسئلہ تو تھا کہ لڑکی مر گئی تھی, لیکن جو کہہ رہا نا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, اگر مجھے 2 گھنٹے بھی لیکچر دینا نا, 3 گھنٹے بھی دینا, تو میرے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو کبھی جس نے پلپٹ پر آ کر کوئی بات ہی نہ کی ہو, اس کے لیے تو 3 منٹ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگا. وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک دفعہ ایک فرسٹ ٹائم آیا اور وہ بول رہا تھا مجھ جیسا, بلکہ مجھ سے بھی صحت مند تھا, بول رہا تھا, اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی بہت کپ کپاہٹ میں. اس سے کہا بھائی جی بس اتنی باتیں میں کہہ سکتا ہوں. میں جو بتانا چاہتا ہوں, ایک عظیم منجی کے لیے, شافی اعظم کے لیے, طبیب اعظم کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو کچھ نہیں کر سکتا اس کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, بہت مسئلہ, وہ کہہ دیں کہ یہ ٹیسٹ بھی کرائیں, وہ بھی کرائیں, یہ بھی کرائیں, اور ایسا کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن واحد یسوع ہے جس کے پاس آپ جائیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور کلام خدا میں بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع نا امیدی سے امید پیدا کر سکتا ہے, اور وہ تو فرمائے تو گئی ہوئی روح بھی واپس آ سکتی ہے. دیکھیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل 8واں باب اس کی 54ویں آیت. لوکا کی انجیل 8واں باب اور اس کی 56 آیت میں لکھا ہے اسی واقعے کو. مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا, اے لڑکی اٹھ. لوکا کی انجیل 8واں باب پر اس کی 55ویں آیت میں لکھا ہے اس کی روح پھر آئی اور وہ اسی دم اٹھی. پھر یسوع نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے. اب یائر سمجھ گیا تھا کہ یہ تو معجزہ کر سکتا ہے, اب اس کی روح نکل گئی ہے. لیکن مسیح نے پھر واپس اس روح کو بلا لیا ہے. عزیزو, ہمارا خدا امپاسبل کام کو پاسبل کر سکتا ہے. اور جب آپ اس ایمان کے ساتھ اس کے پاس آئیں گے, اب وہ اس کی قدرت کو جان گیا ہے,
آپ جب تک مسیح کی قدرت سے لا علم ہے اس وقت تک نا امید رہیں گے، جب تک اس کے جلال سے لا علم ہے اس وقت تک آپ میں مایوسی رہے گی، جب تک آپ اس کے عجائب سے لا علم ہے اس وقت تک آپ کی زندگی میں امید اور نا امیدی کی کشمکش رہے گی۔ پھر آپ کہیں گے میں نہیں پاس ہو سکتا، میں تو کچھ کر سکتا ہی نہیں، میں فیل ہی ہوں گا، میں ناکام ہوں گا، میں مایوس ہی رہوں گا اور میں بس ناکام بزنس مین ہوگا۔ ایسے جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں نا اور مسیح میں ہو کر سوچتے ہیں، مسیح پر نظریں لگا کر سوچتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب میں ایم اے کر رہا تھا تو اب تو بہت حالات بہتر ہیں، لیکن اس دور میں بہت کم پڑھے لکھے بھی ہوتے اور بہت کم جو ہیں وہ اچھی جابز ملتی۔ مجھے بیشتر نے کہا، انہوں نے کہا یہ مشکل ہے، آپ کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن میں نیگیٹو نہیں، میں پازیٹیو سوچتا۔ میں نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا نا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے اور میرا مسیح سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جب میرا رزلٹ آیا پبلک سروس کمیشن سے اور میں یہ سوچتا تھا، کلام میں لکھا ہے تو دم نہیں ہوگا بلکہ تو سر ہوگا۔ جب آپ اس میں ہے نا، میں ناکامی کا نہیں سوچتا تھا، جاب نہ ملنے کا نہیں سوچتا تھا، تو جب رزلٹ آیا تو ٹاپ پر میرا نام تھا۔ اس لیے کہ ہم جب پازیٹیو سوچتے ہیں نا اور مسیح میں ہو کر، تو ہم اس کی قدرت سے واقف ہیں اور وہ ہمارے لیے ہماری توقع سے بڑھ کر کام کر سکتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں۔ آج کا مضمون ہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو خداوند معجزہ کر سکتا ہے۔ آپ حالات کو نہ دیکھیں، واقعات کو نہ دیکھیں، حالات کی سنگینی اور نامساعد حالات اور پرشوب حالات کو نہ دیکھیں۔ آپ اپنے مسیحوں کو دیکھیں جو آپ کے لیے کر سکتا ہے، اور جب آپ مسیح کو دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ معجزہ کر سکتا ہے، وہ آپ کے لیے ناممکن کام کو ممکن کر سکتا ہے۔ آج جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو خداوند معجزہ کر سکتا ہے، تو پھر وہ حزقیہ کی طرح خدا کے پاس آتے ہیں، یائر کی طرح خدا کے پاس آتے ہیں اور خدا عجائب کو ظہور میں لاتا ہے۔ آج جو چاہتے ہیں کہ خدا میری زندگی میں معجزہ کرے، میرے حالات کیسے ہی ہیں لیکن میرا خدا میرے لیے معجزہ کر سکتا ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہاللویا۔ اور میں صرف آپ کے لیے بلکہ یائر کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں اور جن کے لیے آپ چاہیں گے ان کے لیے بھی خدا کر سکتا ہے۔ حزقیہ کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ وہ خود اس کا معاملہ ہے، لیکن یائر کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ اس کی بیٹی کا معاملہ ہے، وہ اس کے لیے کر سکتا ہے۔ اور آج آپ کے لیے بھی، یا جن کے لیے آپ چاہیں گے ان کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور جو آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے کرے، آپ پورے ایمان کے ساتھ خدا کے حضور آئے۔ ہاللویا۔ آپ پورے ایمان کے ساتھ آئیں، سچائی اور پورے دل سے آپ خدا کے حضور آئیں۔ میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا ہے اور میں اس کلام کو دل کی عطا گہرائیوں سے قبول کرتا ہوں۔ تو نے میرے ایمان کو بڑھایا ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، اے خداوند تو معجزہ کر سکتا ہوں۔ میں آج تیرے حضور آیا ہوں اور میرا ایمان ہے تو میری زندگی میں اور میرے خاندان میں معجزہ کر سکتا ہے۔ ناممکن کام کو
तो मुमकिन कर सकता है। ऐ खुदावंद, मैं तेरे हुजूर आकर अपनी कोताहियों, ईमान की कमजोरी का इकरार करता हूं। तू मेरे गुनाहों को मुआफ कर और मुझे अपने लहू से धो कर पाक कर, ताकि मैं कामिल पाकीज़गी के साथ और पूरे दिल से तेरे ताबे हो जाऊं। और मेरा ईमान है तू मेरी जिंदगी में यकीनन काम करेगा, यकीनन मौजज़ा करेगा। आज मैं नाउमीदी को और नफी को और नहीं को अपनी जिंदगी से दूर करता हूं, बल्कि ये ईमान रखता हूं कि तू मेरी जिंदगी में यकीनन काम करेगा, पॉजिटिवली काम करेगा। तेरा शुक्र। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, ऐ जिंदा खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूं। और मैं ईमान रखता हूं कि जो तेरे हुजूर आते हैं, जिस तरह हिजकिया जो मौत के करीब था और जिसे तेरी तरफ से पैगाम भी था कि तू मरेगा, बचेगा नहीं, लेकिन जब वो तेरे ताबे हो गया और उसने तुझसे दुआ की, तूने उसे जिंदगी बख्शी, 15 साल बढ़ा दिए और इसके साथ ही अपने घर आने का फजल बख्शा। और खुदा यार, जो अपनी बेटी के लिए तेरे पास आया, तूने उसकी बेटी को जिंदा किया। और बाइबल बयान करती है कि वो रूह जो उसमें से निकल गई थी, आई खुदा तेरी कुदरत से वापस वो रूह आई और वो जीती जान हो गई। मेरा ईमान है कि इस तरह नामुमकिन कामों को तू यकीनन मुमकिन करेगा। और आज इन बदनों में और इनके घरानों में तू मौजज़ात करेगा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, यीशु के नाम से।